बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 4 मार्च 2026 बुध का दिन है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी चल रही है ये लंबे अरसे तक नाज़रीन चलती रहेगी। रात को 50 मुख्तलिफ़ मकामात पे पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान के बीच में झड़पें होती रही। पाकिस्तान ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATAGM। आर्टलरी का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, मार्टर गोले दागे हैं, रॉकेट लॉन्चर फायर किए, स्वाम ड्रोन से मरबूत उसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और दुश्मन की मज़ीद कई चौकियों को जो है वो कब्ज़ा कर लिया है। बलूचिस्तान के एरिया को इस बार निशाना बनाया गया और 50 मकामात पे ये झड़पें चलती रहीं। बगराम एयरबेस पे अमेरिका ने तस्वीर जारी की है कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमले में काफ़ी नुकसान किया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। कंदहार एयरपोर्ट पे पाकिस्तान ने जो फ़िज़ाई कार्रवाई की थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी नाज़रीन आपको तफसील देते हैं। साथ ही नाज़रीन चीन के सफ़ीर से अफ़गान हुकूमत के मौजूदा अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है और जंग बंदी पे ज़ोर दिया है, मुज़ाकरात पे ज़ोर दिया है, बाहमी एहतराम ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान इस जंग को जो है वो रोके। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, जो नक्शा बन रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है, इस पर तफसील से बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने जो आदाद शुमार शेयर किए हैं उसके मुताबिक 481 तालिबान अब तक हलाक हो चुके हैं। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन ये 5 रोज़ से ये जंग चल रही है। उन्होंने 1600 घंटों की डिटेल दी है। साथ ही नाज़रीन उन्होंने 35 चौकियों पे अब तक पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है। 198-200 के करीब टैंक उनके तबाह किए हैं। 700 से 800 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। यह पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने अपने फेसबुक ट्विटर हैंडल से जो है इसको शेयर किया है। रात नाज़रीन 3 और 4 दरमियानी रात जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ़ मकामात पे 10 से 15 मकामात पे उन्होंने पाकिस्तानी इलाकों पे, चमन पे, चलतन के पहाड़ों पे, ज़ोब में जहाँ पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का 32 किलोमीटर का इलाका कब्ज़ा किया हुआ है, चमन पे, किला सैफुल्ला पे, इन मकामात पे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने उस फायरिंग को एक तो पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, स्वाम ड्रोन, ज़्यादा ड्रोन्स इस तादाद में भेजे कि ऊपर से ही इनको टारगेट करना पड़ा अफ़गान तालिबान को और ये भागने पे मजबूर हुए। लड़ाई 1 आध घंटा जारी रही मगर इस दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन्स का और भारी हथियार का इस्तेमाल किया, आर्टलरी का इस्तेमाल किया, मार्टर गोले पाकिस्तान ने दागे, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ATGM उसका पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो उससे उनको मज़ीद नुकसान जो है वो पाकिस्तान ने पहुँचाया और वो जंग फिर बढ़ते बढ़ते 13 की बजाय 50 मुख्तलिफ़ मकामात पे ये पहुंच गई। अब इस दौरान पाकिस्तान ने फिर अफ़गान जो ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए और ऊपर से आप उनकी चौकियों को तबाह करते हो ड्रोन के ज़रिए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे भागने पे मजबूर हुए। पाकिस्तान ने मज़ीद उनकी चौकियाँ जो है वो कब्ज़े में ले ली। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से नाज़रीन बलूचिस्तान की तरफ मुज़ाहमत क्यों हो रही थी? पाकिस्तान ने यहाँ पे ज़ोब के इलाके में जहाँ से दरअंदाज़ी होती है 32 किलोमीटर का रकबा इनसे कैप्चर किया, पाकिस्तान ने कब्ज़े में लिया है। अब दुश्मन से ज़मीन आप कब्ज़ा कर लेते हैं इतनी आसानी से तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं होता। बहरहाल उन्होंने एक अटैम्प्ट किया, एक कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको भागने पे मजबूर किया। पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं 5 दिन से नाज़रीन, आज 5वां दिन है, तो अफ़गान तालिबान जो है उनकी क़ियादत तो एक रुपोश है। अमीर ख़ान मुत्तकी को देखा गया है जब उनके चीन के जो मुतय्यन सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में उनसे उनकी मुलाकात हुई और उसमें भी उसने ज़ोर दिया है कि मुज़ाकरात किए जाएं और जो बाहमी एहतराम है वो कायम रहना चाहिए, अदम मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ में ख्याल रखना चाहिए और हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। आपने नाज़रीन नोट किया होगा इससे पहले जब पाकिस्तान TTP की बात करता था तो अफ़गान तालिबान राज़ी नहीं हुआ करते थे। बड़ी मुश्किल से जब उनसे बात की जाती थी तो वो यही कहते थे कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी फ़ोर्स
بارڈر پہ چوکیاں، بارڈر پہ فینسنگ، ہمارے علاقے سے دراندازی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے انٹرنل ایشو ہے، طالبان آپ کا انٹرنل ایشو ہے، آپ جانیں، آپ کا یہ کام جانیں۔ اس کی ناظرین ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ 2021 میں جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہیں ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ بٹھانے والے، مذاکرات کرنے والے یہی افغان طالبان ثالث تھے۔ پی ڈی ایم کے دور میں اور عمران خان کے دور میں، ان دونوں ادوار میں جن ٹی ٹی پی کو خیبر پختونخوا میں بسایا گیا، پی ڈی ایم کے دور میں یا عمران خان کے دور میں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے ایک سٹیپ لیا ہے، وہ ہمارا اندرونی ایشو ہے، مگر اس دوران بٹھانے والے کون تھے؟ وہ افغان طالبان تھے۔ تو پاکستان کو پورا اندازہ ہے، پاکستان نے مکمل یہ جو افغان حکومت کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہاں پہ ٹی ٹی پی حملے کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ آپ یقین کریں کہ سابقہ ٹرائبل ایریاز جو افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں اس میں تو امن بالکل نہیں ہے، اور جو جنوبی اضلاع ہے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ڈی خان، بنو، ٹانک، لکی مروت، یہ ایسے علاقے ہیں ان کو بھی کہ یہاں پہ امن تھا، کرک ان سارے علاقوں کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لیا، اور شدت پسندی، دہشت گردی یہاں پہ عروج پہ ہے۔ تو پاکستان نے ٹی ٹی پی گاد لگائے سیکیورٹی فورسز کے خلاف بیٹھ کے کارروائیاں کرتی تھی، اب پاکستان نے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ وہ جو ہم بار بار کہتے تھے کہ جب تک آپ جڑ تک نہیں جائیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو بالآخر پاکستان وہ جڑ کی طرف گیا ہے، اور اب ٹی ٹی پی پہ تو ویسے بھی وہ تو حملے کر رہے ہیں، پاکستان پہ گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان نے ان پہ زور دے دیا ہے جو ان کے سرپرست ہیں۔ جب آپ ایک ملک کے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہو، ان کے ایئرپورٹ پہ حملے کرتے ہو، ان کے ایئر بیسز پہ حملے کرتے ہو، ان کی بارڈر پہ چوکیوں کو تباہ کرتے ہو، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، کہ تو پاکستان نے آپ پہ ایک جنگ مسلط کی ہے۔ اب پاکستان آپ کو گھیر رہا ہے، ٹی ٹی پی کو پاکستان پہلے ہی اس کے ساتھ پاکستان لڑ رہا ہے اپنے علاقوں میں، مگر اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی بجائے ٹی ٹی اے کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اور پاکستان نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے، پاکستان کی ہائی کمان نے اشارہ دیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے ایک انٹرویو میں الجزیرہ کو کہا تھا موقع آتا ہے تو پاکستان پھر آگے جا کے ان کی قیادت پہ بھی پاکستان حملے کر سکتا ہے۔ تو اب ان کی قیادت آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل یہ مفلوج ہو کے رہ گئے۔ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ جھڑ پہ نہیں ہو رہی، یکدم 60، 70، 80، 90، 100 تک ہو سکتی ہیں جڑ پہ، مختلف مقامات پہ۔ ایک تو ان کا پورا افغانستان پہ قبضہ ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے اپنی فورس کو 30-40 ہزار سے بڑھا کے 2.5-3 لاکھ پہ وہ لے کے آئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ٹھیک ہے، ان کی ایکسپرٹی گوریلا وار میں ہے، دو بدو لڑائی میں وہ مہارت نہیں رکھتے، نہ ہی ان کے پاس وہ مہارت ہے۔ امریکہ نے جو اسلحہ چھوڑا تھا $7.2 بلین کا، وہ اسلحہ انہوں نے تو ٹی ٹی پی کو دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہی لڑتے رہیں۔ اور انہوں نے ناظرین اوپنلی بعض محفلوں میں اپنے ٹی ٹی پی کو انہوں نے کہا تھا، جو ان کے آپس کے معاہدے ہیں، ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری طرح لڑتے رہیں جس طرح ہم امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہیں، تو یہ خیبر پختونخوا کی جھولی میں آگے رہے گا۔ تو یہ ساری ان کی ایک جو کہانی تھی، جو سازش ہے، جو ایک ان کی طرف سے جو سرپرستی ان کی ہو رہی تھی، اور اس میں عوامل جو تھے، جو پاکستان الزام لگاتا ہے، جو پاکستان کا کہنا ہے، جو پاکستان کا موقف ہے کہ اس میں بھارت ملوث ہے، اور افغان طالبان نے 2022 کے بعد یکدم تعلقات جو ہیں وہ استوار کرنا شروع کر دیے تھے بھارت کے ساتھ، اور بھارت نے ان کے ساتھ تعلقات کسی نہ کسی شکل میں شروع کر رکھے تھے۔ اب پاکستان کے ان کے ساتھ، یہ تو پہلے غاروں میں تھے، پاکستان ان کی مدد کرتا تھا، اب یہ حکومت میں ہے، حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کے اور ان کے تعلقات کیوں نہیں بن پا رہے؟ کیوں یہ ہم سے اتنے دور چلے گئے؟ جن کو جو پالنے والے تھے، جنہوں نے آپ پہ خرچے کیے تھے، جو لاجسٹک سپورٹ آپ کو دی تھی، ان کی جو توقعات تھی اس پہ آپ پورا نہیں اترے ہیں۔ پاکستان کو یہ گمان تھا، یہ غلط فہمی تھی کہ افغان طالبان، اس سے پہلے حامد کرزئی کے دونوں ادوار اور اشرف غنی کے دونوں ادوار جو تھے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے تھے، پاکستان کے مسائل ہوا کرتے تھے، انڈیا کا انفلوئنس وہاں پہ زیادہ تھا۔ پاکستان اب انڈیا کو زیادہ اگر وہ افغانستان میں انفلوئنس رکھتا ہے تو پاکستان کو اس سے پرابلم ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے موضوع سمجھا کہ یہ جو ٹی ٹی اے ہے، اسلامی امارات کی طالبان جو ہیں افغان حکومت میں جو موجودہ ٹائم پہ ہیں، کہ یہ جو ہے یہ ٹی ٹی پی کو بھی کنٹرول کر پائیں گے اور ہمارے
جو تحفظات تھے پہلے افغانستان سے وہ بھی دور کیے جائیں گے اور انڈیا بھی یہاں قریب نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو اشرف غنی اور حامد کرزئی اس سے تھوڑا 2 قدم یہ آگے چلے گئے ہیں۔ تو پاکستان اب اس لیے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہا۔ جب یہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہو اوپنلی، انڈیا کو آپ نے جگہ دے دی، تو پاکستان نے یہی مناسب سمجھا کہ اب ان سے کوئی مذاکرات نہیں اور ان سے راہ جدا کرنا بہتر ہے۔ اور اس ٹائم سے پاکستان نے یہ 1 سال تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے، 7-8 مہینے ہو گئے کہ پاکستان نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک ٹولہ ہے، قبضہ مافیا گروپ ہے۔ اب قبضہ مافیا گروپ کے خلاف جب آپ کارروائی کرتے ہو، ان کے فوجی ایئر بیسز کو تباہ کرتے ہو، ان کی چوکیوں کو تباہ کرتے ہو، ان کے ایئرپورٹس پہ حملے کرتے ہو، تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان نے آپ کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے اور آپ کی حکومت کو پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ یہ رجیم چینج کے لیے پاکستان نے قدم اٹھایا۔ سال 2026 ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کا پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ پاکستان سامنے کہے یا نہ کہے، یہ جو پاکستان آپ کو اشارے دے رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑے اشارے نہیں ہیں کہ آپ کی تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ اب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہو۔ اب مذاکرات بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، پاکستان کا اپر ہینڈ ہے۔ اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ وہ وار نہیں لڑ سکتے جو ریگولر فورس لڑتی ہے۔ آپ کی وہ استطاعت، وہ طاقت ہے نہیں کہ آپ ایک ریگولر آرمی کی طرح لڑیں، اور وہی ہو رہا ہے جو پاکستان نے بھرپور فائدہ ان کی فضائیہ کا اٹھایا کہ ان کے پاس کوئی دفاعی نظام نہیں ہے۔ جب ایک ملک کا دفاعی سسٹم نہیں ہوتا، دفاعی نظام نہیں ہوتا، ان کا ایک فضائیہ پراپر نہیں ہوتا، تو اس ملک کو اس کی وہاں پہ آرمی کو ختم کرنا، وہاں پہ ان کی افواج کو ختم کرنا یا ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملے کرنا، بمبارمنٹ وہاں پہ کرنا، رجیم چینج کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں زمینی فورس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا فضائیہ کا ہوتا ہے۔ اور وہ ناظرین، امریکہ نے بھی تصاویر شیئر کی ہیں۔ پاکستان نے پچھلے دن جو بگرام ایئر بیس پہ پاکستان نے حملہ کیا تھا، اس میں پاکستان نے ان کے جو کامکازی ڈرون ہیں، انہوں نے جو ان سے پوچھنا بھی جائے گا کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے اس میں کم از کم ڈرونز نہیں تھے۔ اب یہ کامکازی ڈرونز، یہ خودکش ڈرون ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو پاکستان نے ان کو ٹارگٹ بھی کیا اور ان کے زیادہ تر ڈرونز کو جو ہے وہ پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ اور جو امریکہ کے میڈیا ہے، انہوں نے جو تصاویر شیئر کی ہیں کہ پاکستان نے بگرام کے بڑے حصے کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ کندہار میں جو پاکستان نے، کندہار ایئرپورٹ پہ جو پاکستان نے وہاں پہ جو بمباری کی ہے، وہاں پہ ان کا جو تیل کا ڈپو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس طرح پاکستان نے کندہار میں، ننگرہار میں ان کی جو برگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا۔ تو اب پاکستان نے ان کی افواج پہ حملے شروع کر دیے۔ جس طرح پاکستان ٹی ٹی پی پہ، تحریک طالبان پاکستان پہ حملے کرتا تھا، اب پاکستان نے ان کے ساتھ ان کو بھی گننا شروع کر دیا ہے۔ تو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی جو پاکستان کا موقف تھا کہ دونوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں، اب پاکستان نے اس پہ عمل پیرا پاکستان ہو گیا۔ اور افغان طالبان اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر کے آگے جایا جا سکتا ہے۔ پاکستان یہ بار بار اب بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مگر اب آپ کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ترکی نے ایک کوشش اور کر لی ہے۔ طیب اردگان جو ان کے صدر ہیں، انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور ساتھ افغانستان سے ان کے معاملات میں ثالثی کرنے کے لیے، اور افغان طالبان بار بار کبھی اقوام متحدہ جا رہے ہیں، کبھی دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی چین کے پاس، جو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ چین سے رابطوں میں ہے۔ آج چین کے سفیر کے ساتھ امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں عبوری حکومت کے، ان کی ملاقات ہوئی اور مذاکرات پہ زور دیا ہے کہ خطے میں کچھ دیگر عناصر ہیں جو شرپسندی پھیلانا چاہ رہے ہیں، یہ جنگ جو ہے یہ ختم کی جائے۔ افغان طالبان نے ہر قسم کی مدد کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں، مگر اب ناظرین وہ چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ پاکستان کے لیے اب نیو نارمل ہو گیا۔ پاکستان اب اس کا استعمال کرے گا۔ اس سے پہلے دیکھنا پڑتا تھا آج ہم نے حملہ کرنا ہے، کل ہم نے حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے وہاں پہ۔ اب پاکستان نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اب کسی بھی ٹائم پاکستان فضائی حدود استعمال کر کے وہاں پہ افغان طالبان کی چوکیوں کو، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو، بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو، ایئر بیسز کو، ان کے ایئرپورٹس کو پاکستان ٹارگٹ کرتا رہے گا۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دونوں کو ایک جیسا پاکستان اس ٹائم پہ تصور کر رہا ہے۔ تو افغان حکومت کے ناظرین دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ 5 دن کی جنگ میں آپ یقین کریں کہ جس طرح ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہاں پہ
ٹھیک ہے وہ حملے پاکستان پہ کریں گے ڈیفینیٹلی، جو گوریلا وار میں وہ ایکسپرٹ ہیں بارڈر پہ آ کے، مگر پاکستان نے کمال کیا کر دیا، پاکستان کر کیا رہا ہے، پاکستان کو اندازہ ہے کہ جو دراندازی جہاں سے ہوتی تھی تو جو چیک پوائنٹیں ہماری تقریباً 1200 کے قریب جو 2640 کلومیٹر کے اس بارڈر پہ موجود ہیں، اسی طرح ان کی بھی سینکڑوں چوکیاں جو ہیں وہ بارڈر کے قریب موجود ہیں جہاں سے یہ دراندازی پاکستان پہ کرتے تھے۔ تو پاکستان نے ناظرین ان کو جو ہے ان چوکیوں کو آہستہ آہستہ تباہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ چوکیاں ویسے بھی یہ اپنی فینسنگ کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہے، ون سائیڈ پاکستان مینیج کر رہا ہے، تو یہ اس طرح کا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کوئی بفر زون بنانے کے لیے ایک کوشش کر رہا ہے کہ ان کی چوکیوں کو جگہ جگہ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے۔ اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بفر زون آج کل کے دور میں بنانا بڑا مشکل ہے، مگر پاکستان لگ ایسے رہا ہے، جو اب بھی کافی مشکل لگ رہا ہے۔ 32 کلومیٹر کا ایریا اگر آپ نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ تو آپ نے بارڈر لائن پہ ایسا نہیں ہے کہ پورے بارڈر پہ آپ نے قبضہ کر لیا، وہ تو آپ نے ذوب میں ایک ایریا میں قبضہ کر لیا جہاں پہ 8 10 15 20 چوکیاں آپ اگر 32 کلومیٹر ہے، آپ اگر 1-2 کلومیٹر میں چوکیاں بناتے ہیں تو 16 چوکیاں آپ نے تقریباً قبضے کر لی ہیں۔ یہ پورا علاقہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس پہ سینکڑوں چوکیاں ہیں، مگر یہاں پہ پاکستان جو اب طریقہ کار اپنا رہا ہے وہاں پہ ان کی چوکیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان مؤثر کارروائی کر رہا ہے، اس سے افغان طالبان بارڈر کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے بارڈر کو ویسے بھی مینیج نہیں کر رہے، دور سے بیٹھے نظارہ دیکھیں گے، اور پاکستان کی اس سائڈ پہ مکمل چوکیاں ہیں، پورا دفاعی نظام موجود ہے، ایک سسٹم ہے، اس چوکیوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آگے افغانستان کے مزید حالات خراب ہونے والے ہیں، اور اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے جو لگ نہیں رہا کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے، اور جو وقت تھا وہ گزر گیا ہے۔ جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے دو پڑوسیوں کے مابین، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایک بارڈر پہ ہماری ویسے بھی جنگ لگی ہوئی ہے، مگر پاکستان اب جب تک TTP کا خاتمہ نہیں کرتا تب تک یہ TTA کے خلاف پاکستان کی یہ کارروائی جاری رہے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ TTP نے، حافظ گل بہادر گروپ نے، جتنی بھی کلدن تنظیمیں ہیں، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، ان نے پاکستان کے خلاف مکمل جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو جنگ تو ویسے بھی پاکستان کے خلاف یہ لڑ رہے تھے، مگر افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ آپ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے، اب پاکستان کے خلاف حملے تیز ہوں گے، تو وہاں سے اشارے بھی ملے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے حملے وہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے اب جو افغانستان میں موجود ٹھکانے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو ہم بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ TTP کے ٹھکانوں کو تو ان کو منتقل کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں، شہری علاقوں میں، کابل کے علاقوں میں، قندوز کے علاقوں میں، غزنی کے علاقوں میں، جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ مگر پاکستان پھر بھی وہ ٹارگیٹ جو پاکستان کے پاس ہیں، جو معلومات پاکستان کے پاس ہیں، ان ٹارگیٹس کو پاکستان آہستہ آہستہ کر کے نشانہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے کرم میں جو رات کو ایک کرم میں جھڑپ ہوئی ہے، کرم میں وہاں پہ پاکستان کے جو ایک لیفٹیننٹ تھے عصمت اللہ، وہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ بلوچستان سے ان کا تعلق تھا، 24 سال ان کی عمر تھی، ان کی شہادت بیچ میں ہوئی ہے۔ اور اس دوران وہاں پہ کرم کے علاقے میں گھس کے پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ان کی چوکی کو قبضہ کیا ہے، اور وہاں پہ پاکستان نے افغانستان کا جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگا دیا۔ تو شہادتیں ہو رہی ہیں بیچ میں، ایسا نہیں ہے، جنگ میں ہوتا ہے، دونوں سائڈ سے نقصان ہوتا ہے، وہاں سے بھی لڑائی جاری ہے، یہاں سے بھی لڑائی ہے، مگر اس کا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی ایسی لڑائی ہے نہیں جس طرح کا وہ خیال کر رہے تھے، وہ ڈرا رہے تھے پوری دنیا کو، جو وہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا ڈر رہی ہے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھارت کو، اپنے سے 4-5 گنا بڑے ملک کو ہم ہرا چکے ہیں 4-5 گھنٹے میں۔ ٹیکنالوجی، پاکستان کا جذبہ، طاقت، ایمان، ہماری پروفیشنل فورس وہ ایک سائڈ پہ، مگر ساتھ ہمارے ٹیکنالوجی بھی تھی کہ ہم نے یہاں سے 200-250 کلومیٹر کے فاصلے سے ہم نے میزائلز، BVR میزائل، بیانڈ ویژول رینج فائر کی، اور وہاں پہ ان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ تباہ کیے۔ اگر آپ پھر پاکستان کے فضائی دفاعی نظام کو اور امریکہ کے دفاعی نظام کو آپ دیکھیں گے تو پھر بڑا ڈفرنس اس میں ہے۔ ہم 4.5 جنریشن کے اور 4 جنریشن کے فائٹر جیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور امریکہ خود بنا رہا ہے 5th جنریشن کے اور 6th جنریشن پہ جا رہا ہے۔ تو وہ کوئی جوڑ نہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔
جس طرح چائنا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کی جنگ میں کیوں نہیں کود رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشی طور پہ ایک بڑی طاقت تو بن گیا ہے، مگر اس کی افواج بیرونی ممالک میں لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی افواج کو خطے کے لیے بنا رکھا ہے۔ امریکہ کی افواج دنیا کے مختلف ممالک میں لڑتی ہے، اور چائنا کا ڈیفنس سسٹم بہت پیچھے ہے اس میدان میں امریکہ کے مقابلے میں، تو اس لیے وہ چھپ کے مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی اس کے پاس بھی بہترین ہے۔ جو نیا قدم اس نے رکھا ہے ڈیفنس کے اس فورس میں، ڈیفنس کی سائٹ پہ، اس میں اس نے کافی ترقی کی ہے، مگر امریکہ اس دور میں کافی آگے ہے۔ دنیا کے 4-5 بڑی طاقتیں اگر اکٹھے ہو جاتی ہیں، مگر امریکہ میزائلز میں اور اسپیشلی ہائپرسونک میزائل میں اور 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ میں اور بم میں اور B-2 میں، بمبار میں، وہ کافی آگے ہے۔ ان کے بیڑے جو ہیں وہ 4-5 ایسے بڑے بیڑے ہیں، جس میں جیرالڈ فورڈ ہو گیا، ابراہیم لنکن ہو گیا، جارج واشنگٹن ہو گیا۔ یہ ایسے بیڑے ہیں ناظرین کہ یہ پوری فضائیہ کو ایک ایک بیڑا ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو اس قسم کا اب تک چائنا کا کوئی خاص بیڑے اس طرح کے، حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے، اس میں کافی آگے جا رہا ہے، مگر اتنا پاورفل اب ان کی بحریہ، ان کی آرمی نہیں بنی جتنا امریکہ ہے۔ تو پاکستان کی اگر آپ کمپیئر کریں افغانستان کے ساتھ، جس طرح ہم نے کمپیئر کیا اپنے آپ کو امریکہ یا چائنا کو امریکہ کے ساتھ، اسی طرح اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو افغان طالبان کے پاس اپنے ملک کے دفاع کے لیے ان کے پاس دفاعی نظام ہی بالکل موجود نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ یار چلیں S-300، جس طرح ایران اپنے اس کا دفاعی نظام جو ہے، فضائی دفاعی نظام S-300 کے سہارے ہے، جو پرانا ورژن ہے روس کا، مگر پھر بھی ہے، جو زیادہ تر پچھلی جنگ میں اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ہم نے تباہ کر دیے، مگر اب بھی جگہ جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لگے ہوئے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ تو یہاں پہ پھر اسی سے جو ہے وہ آپ دشمن کے فائٹر جیٹس کو، ان کے ڈرونز کو آپ آسانی سے گرا پاتے ہو۔ تو ناظرین وہ کچھ ہے نہیں کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر پائیں، مگر پاکستان نے آگے جا کے ان کی قیادت کو نشانہ بنایا، اور جب ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا تو ناظرین یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ پھر یہ آپ کو واپس پہاڑوں میں ملیں گے اور وہی گوریلا وار پاکستان کے خلاف کریں گے، مگر چونکہ وہاں پہ نئی جنریشن آ گئی ہے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جو پاکستان نے ان کی مدد کی، نیا خون ہے، ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس گوریلا وار میں اسی طرح لڑتے رہیں گے جس طرح TTP ہمارے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو پاکستان نے تو پہلے بھی ہم یہی 3-4 مہینے سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ TTP تو ویسے بھی لڑ رہی ہے، ساتھ TTA بھی ہو جائے، کیونکہ جنگجو حافظ گل بہادر گروپ میں زیادہ تر افغان طالبان کی جنگجو ہی لڑ رہے ہیں، وہی جوان جنگجو ہیں جن کو پاکستان مختلف علاقوں میں، سابقہ ٹرائبل ایریاز میں جو خیبر پختونخوا میں شامل ہیں، کورم میں، خیبر میں، وادی تیرا جو خیبر کا علاقے ہیں مختلف، مہمن میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ویسے بھی پاکستان وہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ان کو ہلاک کر رہا ہے۔ اور حافظ گل بہادر گروپ جس میں زیادہ افغان جنگجو ہیں، وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اور بنو، یہ علاقے ہیں۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان زیادہ تر جو ہے وہ یہ دونوں ہمارے ضلع جو ہیں یہ افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، اور پھر یہ دونوں جو ہیں یہ بنو کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو یہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ کی شدت پسند دہشت گرد یہاں پہ زیادہ ہیں، وہاں پہ زیادہ تر کارروائیاں بھی ناظرین اس ٹائم پہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کر رہے ہیں، مگر یہ جو پاکستان نے افغانستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے، اس کے بعد TTP کو آپ دیکھیں، TTP کی کارروائیاں کوشش کرتے ہیں مگر انتہائی کم ہے۔ ایک تو پاکستان نے پورے علاقے میں ویسے بھی مختلف علاقوں میں کرفیو لگا کے، دفعہ 144 لگا کے وہاں پہ پاکستان گھس گئی ہے، تو مشکلات TTP کے لیے بھی اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، اپنے بارڈرز کو بھی مینیج کر رہے ہیں، انڈیا کے بارڈر کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ایران پہ جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کو بھی بڑی قریب سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بھی خطرے موجود ہیں۔ فی الحال پاکستان نے افغانستان کو گھیر رکھا ہے۔ افطاری کا ٹائم ناظرین ہو رہا ہے، مزید خبریں آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔